नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। इस पर बात करेंगे। साइफर केस की समाअत की तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, लेकिन इस दरमियान में इमरान खान की मीडिया से बातचीत हुई। पहली बार उनकी बातचीत हुई है जब से वो गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद एक और उन्होंने न सिर्फ एक बड़ा दावा किया है, बल्कि एक ऐसा दावा भी किया है जिसे साबित करना खुद उनके लिए मुश्किल होगा। बहरहाल क्या होता है इस पर बात करेंगे आपसे। इस्लामाबाद में एक बड़ी मुलाकात हुई है, उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, और एक थप्पड़ की गूंज चल रही है, उसकी हकीकत आपको बताएंगे। नाज़रीन, आगाज कर लेते हैं अलकादिर ट्रस्ट केस से। आपको पता है कि रैब ने 2 रोज पहले रेफरेंस की मंजूरी दी थी, रेफरेंस दायर कर दिया था। रियाज मलिक, फराह गोगी, इमरान खान, शहजाद अकबर, उनके एक दोस्त है, मुझे उनका नाम भूल गया, जुल्फी बुखारी, बुशा बीबी, इन सब के, और इमरान खान, इन सब के खिलाफ वो रेफरेंस था। बुशा बीबी चूँकि जमानत पर हैं, इमरान खान ऑलरेडी जेर हिरासत हैं। उन दो के अलावा बाकी तमाम लोगों के वारंट भी जारी कर दिए गए। आज उसमें एक बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि जो एहतसाब अदालत है उसने रेफरेंस की इब्तदाई समाअत की, और इब्तदाई समाअत के बाद उसे काबिल समाअत करार दे दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नाज़रीन। और अदालत ने ज़ियाउल मुस्तफ़ा, जो नाम मैं भूल गया था वो आपको बता रहा हूँ। ज़ियाउल मुस्तफ़ा नाम है, शहजाद अकबर साहब, प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। फराह गोगी के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं एक बार फिर। और उसमें ये कहा गया है कि एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की आज जो समाअत तो अडयाला जेल में हुई, लेकिन उस समाअत में इमरान खान को पेश नहीं किया गया। और उनका ये अदालत ने अपने हुक्म में ये कहा है कि रजिस्ट्रार की जानिब से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। अदालत रेफरेंस ट्रायल के लिए मंजूर करती है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशा बीबी के अलावा बाकी तमाम 6 मुलजमान के नाकाबिल जमानत वारंट की गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। वजारत कानून के नोटिफिकेशन के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल अडयाला जेल रावलपिंडी में किया जाएगा। यानी अब 2 मुकदमात की समाअत रावलपिंडी में होगी और अगली समाअत 6 दिसंबर को होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नाज़रीन। इस केस की समाअत के लिए इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ पहुँचा था, लोकल मीडिया भी पहुँचा था, मीडिया के कुछ नुमाइंदों को जाने की इजाज़त मिल गई थी। लेकिन फिर पीटीआई ने इसे एक इशू बनाया, क्योंकि अदालत में हम बहुत तवील अरसे से ये समातें करते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ जब अटक जेल में केस होता था तो उस वक्त भी मीडिया को इजाज़त नहीं मिलती थी। ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जगह की बात होती है। लेकिन अभी भी जब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नायब अदालत में रेफरेंस होता है तो तमाम मीडिया अंदर दाखिल नहीं हो पाता। उसकी वजह जगह की कमी है और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया को मना कर दिया गया। मीडिया को जब मना किया जा रहा था वो काबिल तनकीद बात थी, लेकिन अब इजाज़त है। अब जो एसोसिएशन है, हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन, उनके साथ मुशावरत के साथ नाम फाइनल किए जाते हैं। बहरहाल आप देखते हैं कि पीटीआई इसको और आगे कैसे लेकर चलती है। लेकिन इस दरमियान में इमरान खान साहब की बात हुई। नाज़रीन, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसके ऊपर शायद उन्हें खुद भी यकीन ना हो। उन्होंने कहा कि बुशा बीबी का तो चेहरा मैंने देखा ही उस वक्त जब निकाह हुआ। यानी उससे पहले कंदील बलोच साहिबा जो कत्ल हो गई, वो अपने कत्ल से कुछ दिन पहले और इस शादी से तकरीबन 1 साल पहले वो ये बयान कर रही थी कि बुशरा मालिका नाम की खातून है, पिंकी पीरनी कहलाती है, वो बनी गला आती हैं रहती हैं, और फिर उसके बाद वो कत्ल हो गई थी। तो वो क्या लेने आती थी? फिर एक अहम सवाल है कि इमरान खान का निकाह कैसे हुआ? फिर अगर वो बुशरा बीबी से नहीं मिले थे, पैगाम किसने दिया? मामलात किसने तय किए? निकाह की तारीख कैसे तय हुई, कहाँ तय हुई? ये सारी तफसीलात मेरी मतलब हम रोज़ बालिग लोग हैं और आए रोज़ शादियाँ भी देखते हैं, अपनी शादियाँ भी होती हैं। या तो फैमिली रिश्ता तय करती है, लड़का कह देता है कि जी ठीक है, बड़े उन्होंने रिश्ता तय कर दिया, मैंने कबूल कर लिया, लड़की भी यही कह देती है।
لیکن یہاں تو جب آپ جمائمہ خان سے شادی کرتے ہیں، پسند کی کرتے ہیں، اچھی طرح دیکھ بھال کے کرتے ہیں، وہ شادی مجھے جمائمہ ذاتی طور پہ بہت میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت زبردست گریسفل لیڈی ہے، اور انہوں نے اس تعلق کو نبھایا ہے آج تک۔ ریحام خان صاحبہ سے شادی ہوئی، وہ بھی ایسے ہی ہوئی۔ پھر بشریٰ بی بی سے شادی ہوئی، بشریٰ بی بی کا نام ریحام خان نے بھی بتایا کہ ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو یہ تعلق کیسے قائم ہوا اور کس نے قائم کرایا، رشتہ کس نے طے کرایا، کیونکہ بہنوں نے تو کرایا نہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہے ناظرین۔ اور اگر عمران خان میں ہوتا وہاں، میں بدقسمتی سے نہیں تھا، حیدرآباد میں ہوں، تو ورنہ میں ان سے ضرور یہ سوال پوچھتا کہ پھر یہ شادی کیسے ہوئی، کس نے کرائی، رشتہ کس نے طے کرایا؟ کیا رشتے والی مائی آئی گئی؟ یہ تو نہیں ہوا، تو پھر کیسے ہوا ہے؟ لیکن ناظرین اس گفتگو میں انہوں نے ایک اور بڑا دعویٰ کر دیا، انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ ڈونلڈ لو نے میری حکومت گروائی تھی، اور اس سائفر کیس میں جناب میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو عدالت میں گھسیٹوں گا، ان کے خلاف عدالت میں پٹیشن دائر کروں گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے ڈونلڈ لو کے کہنے پر سب کچھ کیا، جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو عدالت میں لے جاؤں گا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سائفر کیس میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے آفیشلز کو گواہ بناؤں گا۔ اب یہ یہاں تک تو معاملہ ناظرین ٹھیک ہے کہ وہ گواہ بنا لیں، عدالت بھی لے جائیں، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں، جس آدمی نے سائفر لکھا وہ گواہ ہے سائفر کیس میں، یعنی اسد وزیر۔ جو سیکریٹری خارجہ تھے جنہوں نے وصول کیا، جن کے پاس ٹیکنیکلی جن کے پاس آنا ہوتا ہے، وہ بھی گواہ ہیں۔ جس وزیر نے وزیر خارجہ کے طور پر عمران خان کو اس سے آگاہ کیا اور پھر اس مشاورت میں شامل رہے اور پھر اس کے بعد اس کا سیاسی استعمال ہوا سائفر کا، وہ شریک ملزم ہے۔ جس ٹیکنیکل افسر نے جا کے اس کی بریفنگ دی تھی اور ڈیکوڈ کر کے دیا تھا، وہ بھی گواہ ہے۔ تو اور کیا گواہی چاہیے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ دوسرا، اگر جنرل باجوہ سائفر کیس میں ملوث تھے، آپ ان کو گواہ بنائیں گے تو اس کے لیے آپ کو کچھ چیزیں ثابت کرنا پڑیں گی، اور یہ میری نظر میں عمران خان کو جس نے بھی یہ مشورہ دیا اور جس نے بھی ان سے یہ بات کہلوائی ہے، وہ کوئی عمران خان کا دوست نہیں ہے، انہوں نے عمران خان کو پھنسوا دیا ہے۔ اب یہ کیس عمران خان کے خلاف، اور میں آپ کو مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 سے 6 ہفتے کی بات ہے، اس کے بعد ہم آپ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس بنیاد پر یہ کہتے تھے۔ اور بنیاد کوئی تکنیکی بنیاد ہے، آئینی اور قانونی بنیاد ہے، اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ناظرین اب آگے چلتے ہیں۔ آج جو میاں داؤد جو ایک شکایت کنندہ ہے جسٹس باقر نقوی کے خلاف، انہوں نے ایک اور درخواست سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر کر دی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن، چونکہ جسٹس اعجاز الحسن مسلسل حمایت کر رہے ہیں اور ان پر یہ دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ وہ الگ ہو جائیں، اور یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن الگ ہو جائیں۔ اب جسٹس اعجاز الحسن الگ ہوتے ہیں یا نہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے، معاملہ الگ ہے۔ ججز کا، میں ذاتی طور پر اس بات کا حامی ہوں کہ ججز کو ٹیم نہیں کرنا چاہیے، ان پر تنقید ان کا نام لے کر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں مطلب ہے وہ جب آپ ججز فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں، فیصلے پر رائے دی جا سکتی ہے، جج کے کنڈکٹ پر رائے نہیں دی جا سکتی۔ جج جو ہے وہ جب مقدمے کی سماعت کرتا ہے، اس کے کنڈکٹ پر، قومی اسمبلی میں بھی عدلیہ کے کنڈکٹ پر بات نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ تو اب ججز جو ہے وہ پریشر لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ ہم نے بہت ایسے کیسز دیکھے جن میں ججز پر بے پناہ پریشر تھا۔ بہرحال پاکستان میں عدلیہ کی روایات بھی کوئی درخشندہ نہیں ہیں، اور اس معاملے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے اور یہ آگے چل کر ایک بڑے تصادم کی شکل اختیار کر سکتا ہے عدالت کے اندر۔ اب ناظرین چلتے ہیں اسلام آباد میں ہوئی ایک بڑی ملاقات کی جانب۔ آج ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کی، آج نہیں، یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ بڑا فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ الیکشن اگر ملتوی ہوتے ہیں تو ملبہ ان دونوں پر گرے گا، تو اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب الیکشن آگے لے جانے کی بات کی مخالفت کریں گے، دونوں بائی ٹوتھ اینڈ نیل مخالفت کریں گے، اور نون لیگ اب جو ہے الیکشن آگے لے جانے کی بات نہیں کرے گی۔ اور یہ کیونکہ ان دونوں کا یہ خیال ہے کہ سیاسی طور پر یہ ملبہ انہی کے اوپر گرے گا۔
البتہ نون لیگ جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے خلاف اسحاق ڈار نے کچھ اور کہا، اور پارٹی سیکریٹری جنرل جو ہے احسن اقبال، انہوں نے ایک اور نیا جس کو کہتے ہیں نا کٹا کھول دیا، ایک نئی بحث چھیڑ دی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ بھائی پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ اب اس کا جواب سینیٹر رضا ربانی نے دے دیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم بھرپور اس کی مخالفت کریں گے، کیونکہ رضا ربانی نے ایک نقطہ بنیادی اٹھایا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈیولوشن کا ایجنڈا ہے کہ مرکز سے براہ راست فنڈس جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کو جائیں، تو یہ نئے جو صوبے ہیں ان کو ارریلیونٹ کر کے، ان کو غیر مؤثر کر کے، صوبائی حکومتوں کو غیر مؤثر کر کے صوبوں کو براہ راست وفاق کے کنٹرول میں دینے کی بات ہے، تاکہ انتظامی یونٹس جو ہے جو بنانا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ جلدی بنا دیا جائے، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکے۔ لیکن یہ دوسرا معاملہ بھی نواز شریف صاحب اس کو سنبھال نہیں سکیں گے، کیونکہ اگر اس وقت اس بحث کو تقویت مل گئی تو مولانا فضل الرحمان کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں خواہ میں نقصان ہوگا، نواز شریف صاحب کو سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں نقصان ہوگا۔ یہ سیاسی طور پر کوئی ایڈوائزیبل بات نہیں ہے جو احسن اقبال کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بڑا فیصلہ ہے کہ پیپلز پارٹی، ایک اور بڑا فیصلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، اور اب پیپلز پارٹی کو ترکی بہ ترکی جواب دیا جائے گا، دھیمے انداز میں جواب نہیں دیا جائے گا، ڈنکے کی چوٹ پر جواب دیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی کو ہدف تنقید بنایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی مخالفت کی جائے گی، بھرپور انداز میں مخالفت کی جائے گی۔ نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں، ایک بات ہم آپ کو اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر بتا دیں کہ نواز پی ٹی آئی کے بعد اگر نون لیگ اور جے یو آئی کو پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرے گی تو اس کا فائدہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ہوگا، کہ وہ ورکر جو کہیں ناراض ہو کر بیٹھ گیا تھا وہ ایکٹیو ہو جائے گا پیپلز پارٹی کے حق میں۔ بہرحال اب ناظرین اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں۔ اسلام آباد میں بڑی ریومرز ہے ایک تھپڑ کی، ایک خاتون رہنما کو، نون لیگ کی خاتون رہنما پر دانیہ نذیر صاحب نے ایک تنقید کی پارٹی کے انفارمیشن سیٹ اپ پر۔ اس کے بعد سے کسی پی ٹی آئی کے کسی چاہنے والے نے کچھ دو تھپڑوں کی بات کر دی۔ اب وہ کہانی جو چلائی جا رہی تھی، میں نے اس کا کھوج لگایا تو پتہ یہ چلا کہ پیر نقیب الرحمان صاحب ہیں اسلام آباد میں عیدگاہ شریف والے، وہ بڑے مشہور پیر ہیں۔ ان کے بیٹے کی شادی تھی تو وہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے، اس میں سارے لوگ اکٹھے ہوئے، اس میں عسکری قیادت بھی گئی، بہت بڑی سیاسی قیادت بھی گئی، تو کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی خواہشات کو تجزیے کا نام دیتے ہیں، خبروں کا نام دے کر ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کسی خاتون رہنما کو کوئی جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں ہوئی، اور میں دعا یہ کرتا ہوں کہ ہم بطور صحافی خبروں پر تو بات کریں، لیکن جو افواہیں ہیں وہ نہ پھیلائیں۔ لیکن میں اب ذاتی کوشش بھی کرتا ہوں، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا۔ ہمارے بعض دوست اپنا ویڈیو اپنے ولاگ بیچنے کے لیے یا ایون کہ خبر بیچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔